हेलो। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है बात। क्या बात है। आप ठीक है? जी करम अल्लाह पाक का। सर आप सुनाए से जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट लेक्चर में हम जो पढ़ रहे थे एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, कमांडर इन चीफ एंड पावर्स रिगार्डिंग फॉरेन रिलेशंस। तो मैंने अभी आपके ग्रुप के अंदर नोट्स शेयर किए हैं। उसके अभी पेज 107 पे ये हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स। The president makes a large number of appointments in the federal services. The power of making appointments is the most important and effective power in the hands of the president. It enables the president to command the alliances of a huge number of federal officers and secure their support for implementation of his policy. There are two categories of federal services: superior services and inferior services. Superior services are appointed by the President with the consent of the Senate, and members of the inferior services appointed by the President alone according to civil service rules. The officers belonging to superior category number about 1600, and tenure of service is generally 4 years, coinciding with the presidential term. Out of these services, certain appointments are ratified by the Senate without any objection, even if the majority in the Senate is against the president. For instance, the Senate would not interfere in the president's choice regarding the appointments of his own cabinet, heads of the federal departments, diplomatic representatives, military and naval appointments, especially during war. In all other appointments, the Senate exercises its power to reject or accept president's nomination. पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट्स करता है सुपीरियर सर्विसेज में, जो कि है फेडरल सर्विसेज, और इंफीरियर सर्विसेज जिनको हम कहते हैं सिविल सर्विस, अंडर यानी अंडर सिविल सर्विस रूल। तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास जो अपॉइंटमेंट्स की पावर है इन फेडरल सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज अंडर सिविल सर्विस रूल्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्टिव पावर्स है इन दी हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो पावर है दैट enables the president to implement his policy in the country with huge number of federal officers appointed by him. तो
اب یہ جو آتھر نے ورڈ یوز کیا ہے کہ اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اپوائنٹمنٹس کرتا ہے اپنی مرضی کے بندے. ہے یہ ڈیموکریسی؟ تو یہ جو اپنی مرضی کے بندوں کی اپوائنٹمنٹس کرنا، یہ اب ہماری جو پریویس گورنمنٹ ان پاکستان ان کے خلاف اپوزیشن کا یہ ایک ایلیگیشن تھا. اور اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جب وہ اپنے مرضی کے بندوں کو سپیریئر سروسز کے اوپر اپوائنٹ کرتے ہیں، لائک آئی جی آف پروونس یعنی آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ، اور اس کے بعد سیکٹری لیول کے جو آفیشلز ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں، وہ بھی جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے بندوں کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے. تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ میرٹ کو نہیں دیکھتے، یہ اپنے بندوں جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتا ہے انڈیا میں. تو یہاں پہ یہ بڑا ایک شور مچ جاتا ہے اگر ایسا کام کیا. لیکن یو ایس اے کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے وہ یو ایس اے ایک سپر پاور ہے، اور یو ایس اے اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا وہ کہہ لیں کہ علمبردار بھی کہتا ہے. اور پوری دنیا کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز یا ڈیموکریٹک سسٹم کو امپوز کرنے کے لیے یو ایس اے سم ٹائمز سختی بھی کرتا ہے، ایون مین جنگ بھی لگا دیتے ہیں. جس ملک کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوتی وہاں پہ ڈیموکریسی لانے کے لیے. لیکن اپنے ہی ملک کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم کے ہوتے ہوئے وہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اپنی چوائس کے بندوں کی، میرٹ نہیں دیکھا جاتا. تو پھر وہ جو اپنی چوائس کے بندوں کی پریزیڈنٹ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، بیہائنڈ دیٹ دیر از اے ریزن. ریزن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو اپنی پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے بندے چاہیے جو اس کی پالیسی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ملک کے اندر امپلیمنٹ کر دیں. اب پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا جب موجودہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے 2 سال پچھلے میں انہوں نے کتنے آئی جی جو ہیں پنجاب کے اندر چینج کیے، کتنے آئی جی انہوں نے سندھ کے اندر چینج کیے، کتنے آئی جی انہوں نے کے پی کے اندر چینج کیے. پھر اس کے بعد جو سیکٹری ہیں، چیف سیکٹری ہیں، وہ کتنے لوگ جو چینج کیے. اور جو موجودہ گورنمنٹ جو ہے ان کو اگر آپ دیکھیں تو اکثر و بیشتر آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہمیں جو بیوروکریسی ہے وہ ہمیں چلنے نہیں دے رہی، وہ ہماری جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی. ہمارا جو چینج کا ایک موضوع ہے وہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، بیکاز کہ جتنی بیوروکریسی ہے دے آر اپوائنٹڈ بائی دی پریویس گورنمنٹ ان پاکستان. وہ چاہے وہ پی ایم ایل این کی یا پاکستان پیپلز پارٹی. تو اس چیز سے پھر یہ چیز کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی کسی ملک کا جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے یا کسی بھی ادارے کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہ جب چینج ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی چینجز آتی ہیں. تو یہی سسٹم جو ہے امریکہ کے اندر بھی ہے کہ جو پریزیڈنٹ جب چینج ہوتا ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کرتا ہے ان فیڈرل سروسز. تو وہ جو سپیریئر فیڈرل سروسز ہیں تو ان کی اپوائنٹمنٹس کرنی جب کی جاتی ہیں ان کا ٹینیور ہوتا ہے 4 سال، جتنا پریزیڈنٹ کا اتنا ہی ٹینیور ہوتا ہے. باقی جو ہے لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پریزیڈنٹ کو کنسنٹ چاہیے سینٹ کی. تو ان کے اندر تقریباً آلموسٹ 1600 جو سپیریئر کیٹیگری ہے اس کے اندر تقریباً 1600 پوسٹ ہے جن کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے
ود دی کنسینٹ آف سینٹ. تو سینٹ کے اندر اس کو کسی قسم کے آبجیکشن کے بغیر ان کی اپوائنٹمنٹس کی جو ہے کنسینٹ مل جاتی ہے. وہ کون کون سی ہے؟ جیسے کیبنٹ کے منسٹر، فیڈرل ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہو گئے، ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیو ان ادر کنٹریز means the ambassadors of USA in other countries. ملٹری اینڈ نیول اپوائنٹمنٹس جو ہیں، یہ ساری اپوائنٹمنٹ جب کی جاتی ہیں اسپیشلی ان وار ٹائم، ان کو سینٹ سے کنسینٹ مل جاتی ہے وداؤٹ اینی اوبجیکشن. پھر باقی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے اندر جو سینٹ ہے اپنی جو پاور ہے اس کو یوز کرتی ہے، چاہے وہ ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کو بتائیے کیبنٹ، ہیڈ آف فیڈرل ڈپارٹمنٹس، ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیو ان ادر کنٹریز، ملٹری اینڈ نیول اپوائنٹمنٹ، ان میں زیادہ تر سینٹ جو ہے کنسینٹ دے دیتی ہے. تو اس میں پھر یہ شرط نہیں ہوتی کہ سینٹ میں جو پریزیڈنٹ کی پارٹی میجورٹی میں ہے یا نہیں. تو باقی جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے اندر سینٹ اپنی پاور کو یوز کرتا ہے ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ. A number of offices, uh, the president, however, has no difficulty in this connection if his party has majority in the Senate. A number of offices, especially of local nature, are filled by the president according to convention commonly known as senatorial courtesy. The Senate usually ratifies an appointment of this nature if the senator from the state in which the appointment is made approves of it. The president can also await the consent of the Senate in making appointments to higher offices if he desires. He may fill a vacancy temporarily during the recess of the Senate. It is to be submitted to the Senate when it comes into session, but in spite of objection by the Senate, the appointment may hold good till the end of session, and the same person may be reappointed by the President after the end of session, if at all removed during session. Above all, it may be noted that the President has the sole right to remove federal officials from services. The President, however, cannot remove judges of the federal judiciary and members of the various boards and commissions appointed under civil service rules. جو پریزیڈنٹ کے پاس جو پاور ہے اپوائنٹمنٹ کی، تو وہ اس نے کنسینٹ لینی ہے جو سپیریئر سروسز فیڈرل سروسز ہیں. تو جو انفیریئر سروسز ہیں وہ ان میں پریزیڈنٹ کو سینٹ کی کنسینٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جن اپوائنٹمنٹس میں پریزیڈنٹ کو کنسینٹ کی ضرورت ہے تو اس کو وہ اوائڈ بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر اس کو لگتا ہے کہ سینٹ کے اندر جو میں نے اپوائنٹمنٹ کر کے کنسینٹ کے لیے بھیجی ہے تو وہاں سے یہ ریجیکٹ ہو جائے گی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپوائنٹمنٹ اس وقت بناتا ہے، اپوائنٹمنٹ کرتا ہے کسی فیڈرل آفیشل کی جب کانگریس ان سیشن نہیں ہوتا. تو کانگریس ان سیشن نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ ہوگی، پھر جیسے ہی کانگریس ان سیشن آئے گی تو وہ اپوائنٹمنٹ کانگریس کے سامنے سبمٹ کی جائے گی، رکھی جائے گی. تو کانگریس اس کے اوپر کنسینٹ دے گی یا اس کو ریجیکٹ کرے گی. تو پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے کہ ڈیورنگ دی سیشن آف کانگریس اس فیڈرل آفیشل کو ریموو کر دیتا ہے آفس سے. پھر اس کے بعد جب سیشن کانگریس کا ایکسپائر ہو جاتا ہے یعنی ایڈجرن ہو جاتا ہے تو ریسیس ٹائم کے بعد اسی بندے کی پھر دوبارہ ری اپوائنٹمنٹ کر لیتا ہے. تو یہ اس طرح بھی پریزیڈنٹ جو ہے کانگریس کو اوائڈ کر دیتا ہے اپوائنٹ ایٹ دا ٹائم آف میکنگ اپوائنٹمنٹس آف فیڈرل officials when the Congress is on recess.
اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ کے پاس یہ سول پاور ہے ٹو ریموو دی فیڈرل officials فرام دیئر آفس ایکسپٹ دی ججز آف فیڈرل جوڈیشری اینڈ ممبرز آف various boards and commission appointed under civil rules. اس کے بعد آ گیا legislative powers of the president consistent with the theory of separation of uh, power. The constitution confers upon the president a limited legislative authority. The president does not possess the authority to summon and dissolve the Congress. He cannot initiate any bill directly in the Congress. The President, unlike the British or Indian Prime Minister, is not the leader of the majority party in the House. جیسے پاکستان کے اندر جو ہے میجورٹی پارٹی کا جو چیئرمین یا ہوتا ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے. لائک ان پاکستان leader of the house is Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan. In India, Narendra Modi is the leader of the house. تو یو ایس اے کے اندر میجورٹی پارٹی کا جو یعنی جو پریزیڈنٹ جو ہے ہی از ناٹ دی لیڈر آف دی ہاؤس ان کانگریس. وہ نہیں ادھر نہیں ہوگا, پاکستان میں ہوگا, انڈیا میں ہوگا. He has no direct control over the legislature whatsoever. The Congress is the real law-making body. The President can persuade and request the Congress for enactment of a particular law, but he cannot threaten it, threaten it as is possible with the British Prime Minister. The Congress may make laws against the wishes of the President, and he must execute them. The, the position, however, is not so desperate as it appears to be. During the course of time, the President has acquired a vital share in legislation. He has virtually become the chief legislator in practice. Some of his legislative powers may be summed up as follows. تو پریزیڈنٹ جو ہے اس کی اب لیجسلیٹو پاور ہم ڈسکس کریں گے. اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 1, دی لیجسلیٹو پاورز آر vested in the Congress in United States of America. If we look at the concept of separation of powers, we assume that the Congress is the only uh, and only institution in the United States of America to make legislation. تو یہ سیپریشن آف پاور کے کنسیپٹ کے حساب سے تو کانگریس ہی ہے, آرٹیکل 1 میں بھی یہی ہے. لیکن پریزیڈنٹ آف یو ایس اے with the passage of time he has acquired the legislative powers. تو in practice تو جیسے پریزیڈینشیل الیکشن جو ہے ان جو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, اکارڈنگ ٹو دی بیلٹ پیپر and according to the rules, the presidential election in USA is indirect election, but in practice that is a direct election. So just like that, the president of USA does not have legislative powers, but in practice he has legislative powers, or sometimes the authors of law books, the jurists, وہ یہ کہتے ہیں he became the chief legislator in practice. In practice he is chief legislator. تو یہ کیسے ہے یہ اب ہم ڈسکس کریں گے. ویٹو پاور, president of USA have veto power. All bills passed by the Congress must be referred to the President for his final approval. The President can deal with them in 3 different ways. He may, اب جو بھی لا پاس ہوگا کانگریس
کے دونوں حوصے سے that must be referred to the president for his assent. اور پریزیڈنٹ کی اسینٹ کے لیے بھیجا جائے گا جو لا کانگریس سے پاس ہوگا. تو وہ لا اس وقت تک لا یعنی انفورسیبل اس کی کیپیسٹی نہیں ہو سکتی یا لا نہیں بن سکتا unless president gives his assent and sign that bill. اچھا اب جب بل پاس ہونے کے بعد کانگریس سے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. پریزیڈنٹ ہے 3 آپشنس. تو وہ ان 3 ڈفرینٹ ویز ایکٹ کرتا ہے. پہلی آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے کہ ہی میں گیو ہز اسینٹ ٹو اے بل ریفر ٹو ہم اینڈ دا بل ول بیکم این ایکٹ. تو جو بل کانگریس سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا فار ہز اسینٹ, تو پریزیڈنٹ اس کو اسینٹ دے دے گا اور وہ لا بن جائے گا. یہ ہے پہلی آپشن جو پریزیڈنٹ ایکسرسائز کرتا ہے. تو دوسری آپشن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ہی may reserve the bill with him in which case it becomes a law at the expiry of 10 days without his signatures provided the Congress is still in session. The bill in such a case is killed if the Congress adjourn before the expiry of 10 days. This is known as pocket veto. تو دوسری آپشن جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس وہ یہ ہے ایک سیکنڈ. پھر پریزیڈنٹ کے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ اس کے پاس بل آ جائے گا پاس ہونے کے بعد کانگریس سے. تو اگر کانگریس ان سیشن ہے اور 10 دن گزر گئے ہیں, اور فار ایگزامپل کانگریس ان سیشن ہے اور بل پاس ہونے کے بعد آج 14 تاریخ کو 14 کو پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا فار ہز اسینٹ اینڈ سگنیچر. تو کیا ہوا, پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اوپر سائن نہیں کرتا اور 10 ڈیز جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں. آفٹر ایکسپائریشن آف 10 days اگر کانگریس اسٹل ان سیشن ہوگی تو وداؤٹ پریزیڈنٹ سگنیچر دیٹ جو لا ہے وہ لا بن جائے گا جو پاس ہو کے آیا ہے بل جو ہے, دیٹ بل ول بیکم اے لا وداؤٹ دی سگنیچرز آف پریزیڈنٹ, جب یعنی کہ 10 دن گزرنے کے بعد. آج 14 تاریخ کو پریزیڈنٹ کے سامنے ایک بل پیش کیا گیا جو کہ کانگریس سے پاس ہو کے آیا ہے, اور 25 تاریخ کو وہ بل لا بن جائے گا اگر پریزیڈنٹ اس کے اوپر سائن نہیں کرتا اور کانگریس ان سیشن ہے. تو اگر دوسری صورت اس میں پھر یہ بن جائے گی, اگر پریزیڈنٹ کے پاس کانگریس سے بل پاس ہونے کے بعد آ گیا اور پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے اور 10 دن گزرنے سے پہلے کانگریس جو ہے وہ اڈجرن ہو گئی, اس کی میٹنگ اڈجرن ہوگی, سیشن جو ہے اڈجرن ہو گیا. یعنی آج 14 تاریخ کو بل پیش کیا گیا, 15 کو اڈجرن ہو گیا کانگریس, یا 23 کو ہو گیا. یعنی before expiration of 10 days if the Congress adjourn it means that bill is killed, یعنی وہ بل ختم ہو گیا. تو وہ ختم ہو گیا اٹ مینس ختم ہو گیا, کوئی پھر اس کے پاس یعنی جو آپ کہہ لیں کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ کے اندر ایک جو منتھس اینڈ منتھس کی ڈبیٹس کے بعد
پھر ووٹنگ کے بعد جو بل پاس ہو کے آیا تو پریزیڈنٹ جو ہے جان بوجھ کے اس پہ سائن نہ کرے اور اس کو پتا ہو کہ یہ ایڈجرنمنٹ ہونے والی ہے ود ان 2-3 days تو وہ بل کل ہو جائے گا. اچھا، اس کو کہتے ہیں پاکٹ ویٹو. تیسری جو ہے آپشن وہ ہے یہ کہ ہی میں ریجیکٹ اے بل اینڈ میں ریٹرن اٹ ٹو دی ہاؤس with or without his amendment. In such a case, the bill may be repassed by the Congress by its two-thirds majority in each house, and then it will be obligatory on the part of the president to give his assent. The facts given above clearly show that the president has an effective role in lawmaking. He enjoys absolute veto during the last 10 days of the session of the Congress. It is interesting to note that towards the end of a session, numerous bills and resolutions are passed by the Congress in order to clear up its arrears. A considerable number of last-minute bills can thus be killed by the President if he is against them. And the fact is that this power has been frequently used by the various presidents. Otherwise, who a bill rejected by the President must be repassed by two-thirds majority of Congress in, in each house. This much majority in the Congress is not always available in favor of the particular bill. The result is that most of the bills rejected by the President are totally killed. Even the President may check the enactment of a particular legislation by giving a threat of his direct veto in advance. اس کے بعد تیسری آپشن پریزیڈنٹ یوز کرے گا کہ اس کے پاس کانگریس سے بل پاس ہونے کے بعد آیا تو پریزیڈنٹ کین ریجیکٹ دیٹ بل ود اور اس کو واپس ریجیکٹ کرے گا اور واپس کانگریس کو بھیج دے گا ود ہز امینڈمنٹس اور وداؤٹ امینڈمنٹس. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو کانگریس میں جو اس نے ویٹو کر کے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا ہے اپنی اس کے اندر کوئی امینڈمنٹس کر کے بھیجی ہیں یا وداؤٹ امینڈمنٹس تو دونوں ہاؤسز کے اندر پھر اس کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کروانا لازمی ہوگا. اور ہر وقت ہاؤس کے اندر اتنی میجورٹی نہیں ہوتی کسی پرٹیکولر لا کو پاس کروانے کے لیے کہ 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں موجود ہو. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بل جو ہے کل ہو جائے گا. اگر دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ اس کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کر دیتے ہیں کہ جو بل پہلے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد پھر آیا ہے کانگریس کے بعد ری پاس ہونے کے لیے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہونے کے بعد دوبارہ اگر پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے پریزیڈنٹ از انڈر کمپلشن ٹو گیو ہز اسینٹ اینڈ سائن دیٹ بل. یعنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر پاس ہو کے دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا بل تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. وہ انڈر کمپلشن ہے اس کو پاس کرنے کے لیے تو وہ اس کو اسینٹ دے دے گا. یہ ہے 3 آپشن جو پریزیڈنٹ یوز کرتا ہے to exercise his legislative powers یا کہہ لیں ویٹو پاور. تو اس کے بعد ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پھر یہ بھی پاور ہے کہ وہ ایڈوانس میں ہی اگر کوئی پرپوزل چل رہا ہے پارلیمنٹ کانگریس کے اندر تو پریزیڈنٹ اگر اس کے اگینسٹ ہے پریزیڈنٹ ایڈوانس میں نوٹس دے دیتا ہے تھریٹ دے دیتا ہے ڈائریکٹ ویٹو کا. ایک تو ویٹو میں نے آپ کو بتایا جس کو کہتے ہیں پاکٹ ویٹو. تو ایک آ گیا ڈائریکٹ ویٹو جو ان کیس آف ریجیکشن آف دی بل ہوتا ہے. تو وہ ڈائریکٹ ویٹو کا تھریٹ کرے گا کہ آپ جو پرپوزل لے کے آئے ہیں کانگریس کے اندر جو بل لے کے آئے ہیں میں اس کو لائک نہیں کرتا. اگر آپ نے اس کو پاس کر کے میرے پاس بھیجا تو میں اس کو ویٹو کر دوں گا. تو اٹ مینس پھر پریزیڈنٹ کے پاس یہ
تھریٹ کی بھی ایک کیپیسٹی موجود ہے. تو پھر اٹ مینس پریزیڈنٹ جو ہے ہی از انفلوئنشل آن لیجسلیٹو پروسیس ان USA. اس کے بعد ہے میسیجز. دی پریزیڈنٹ میں سینڈ میسیجز پرپوزنگ سم legislative measures. As the messages come from the highest functionary of the state, these cannot be easily ignored by the Congress. President's messages stir the nation, and it is one great public document which is widely read and discussed. In fact, many laws owe their origin to the presidential messages. President جو ہے وہ ایک میسج بھی دے سکتا ہے to propose some legislative measure. یعنی وہ میسج دے دے کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں قانون جو ہے کانگریس اس کو پاس کرے. تو کانگریس اس کو اگنور نہیں کر سکتی ایزیلی. تو وہ پھر کیا ہے وہ وہاں پہ لیجسلیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. جو پریزیڈنٹ کا میسج ہوتا ہے اس کے مطابق بل آ جاتا ہے کانگریس میں. کیونکہ وہ ہیڈ آف دی نیشن یعنی کہ ہیڈ آف دی ایگزیکٹو بھی ہے, ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے. تو ایز ویل ایز ہی از آلسو لیڈر آف نیشن. اس کے پیچھے جو ہے جنرل پبلک کا مینڈیٹ ہوتا ہے. جیسے اب پریویس گورنمنٹ کو جب پاکستان میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے تحت اس کو پرائم منسٹر جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا, تو وہ آج تک یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا اس کو اس کا احترام نہیں کیا گیا. تو اسی طرح USA کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے اس کو لوگوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کانگریس جو ہے اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. اس کے جو اس کی پرپوزل ہوتی ہے کسی بھی قسم کی لیجسلیشن کے لیے اس کو ایزیلی اگنور نہیں کر سکتے. اسپیشل سیشنز. دی پریزیڈنٹ ہیز دی رائٹ ٹو کنوین اسپیشل سیشن آف دی کانگریس. All important laws were passed in 1913 in special session convened according to the wishes of the President Wilson. The practice of the convening special session of the Congress was very common previously, but under the new calendar introduced by the 20th Amendment, the need of the special session has become less because the interval between ریگولر سیشن ہیز بین لیسنڈ. پریزیڈنٹ کے پاس وہ پاور بھی ہے کہ وہ کانگریس کے اسپیشل سیشن جو ہے ان کو کنوین کر لے. یہ ان ہسٹری یہ ایسا ہوتا رہا ہے, لیکن آفٹر دی پاسنگ آف 20th امینڈمنٹ جو انٹرول تھا کانگریس کے سیشنز, ایک سیشن ایکسپائر ہونے کے بعد دوسرا سٹارٹ ہونے کے درمیانی جو ٹائم ہے انٹرول ہے اس کا ٹائم جو ہے اس کو ریڈیوس کر دیا گیا, لیس کر دیا گیا. تو اس لحاظ سے پھر اب اسپیشل جو سیشن ہیں ان کی ایسا کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. پیٹرنیج. دی پریزیڈنٹس ایکسٹینسو پیٹرنیج ان ہز ہینڈ. He makes a large number of appointments in the federal services. The senators and representatives always want to win the president's favor in order to secure jobs for their voters and friends. The President of the United States have often made bargains with members of the Congress to get their proposal for legislation passed by them. تو پریزیڈنٹ جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے پاس اپوائنٹمنٹس کی پاور ہے. تو ریپرزینٹیٹیو جو ہے لوور ہاؤس کے اور سینیٹر جو ہیں یہ پریزیڈنٹ کی فیور ون کرنے کے لیے
जो यानी अपने जो फ्रेंड्स और फैमिली जो है उनको उनको की ओहदों पे उनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट के साथ अच्छे रिलेशन जो हैं वो डेवलप करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इसी पावर को अपनी यूज करते हुए ये कांग्रेस मैन जो है उनके साथ बार्गेनिंग करता है कि ठीक है, मैं आप जो बंदे कहते हैं मैं उनकी अपॉइंटमेंट्स कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये लॉ जो है कांग्रेस से पास करवा के मेरे पास भेजो सिग्नेचर्स पे। तो ये है बार्गेनिंग पावर। तो ऐसा पाकिस्तान के अंदर भी पिछले दिनों हुआ है जब आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई। तो अभी आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछिए। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हेलो? एनी क्वेश्चन? सर आपको कहा था कि कोर्स की आउटलाइन दे दें, प्लीज दे दें, पढ़ना स्टार्ट करना है। जी जी ठीक है, जी दे देते हैं। और कोई? सर हाँ जी। सर मेरी अटेंडेंस शॉर्ट किया आपने सर, मैं तो रोज क्लास लेता हूँ। चलो ठीक। सर ठीक है क्या मेरी अटेंडेंस? यार तू उसी मेरी शिकायत कर दियो एचओडी ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। नहीं सर शिकायत क्यों ਕਰਦੇ करोगे ਯਾਰ आप? ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ सर ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। शिकायत की कोई बात नहीं सर, कभी नेट का इशू होता है, क्लास तो सर सारी लेते हैं हम। नहीं सारी क्लास में ਮੈਨੂੰ कोई तेरे नाल दुश्मनी है यार? नहीं सर अकेले मेरी तो नहीं है, वो लोगों की है। हाँ, तो जो हो जाते हैं उनकी मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, जो मैंने स्क्रीन शॉट लेके रखे हुए हैं। आपका कोई इशू है तो सर आप शुरू में लेते हैं स्क्रीनशॉट या लास्ट में लेते हैं ये यार बताओ। पहले तो मैं लास्ट में लेता था, लेकिन अब मैं शुरू में स्क्रीन शॉट लेता हूँ 5 मिनट के चलो बाद, जैसे यूनिवर्सिटी ने बताया है। ठीक हो गया सर, फिर हम उसी टाइम आया करें। कोई और कोई क्वेश्चन अगर आपका है? एनी क्वेश्चन? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आती, थोड़ा ऊंचा बोलिए करें। चले अब तो बोल लिया जो बोलना है, नेक्स्ट टाइम ऊंचा बोल लेंगे।